बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, रिश्ते निभाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। बाज़ औक़ात हम में से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि रिश्ते शायद दौलत से निभाए जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ ये एक फ़न है जो हर इंसान के अंदर होता नहीं है, और अगर किसी के अंदर हो तो ये एक ऐसा फ़न है जो दौलत से नहीं बल्कि एहसास से कमाया जाता है। तो प्लीज़ अपने अंदर एहसास का रिश्ता पैदा कीजिए। इसी पैगाम के साथ हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, LS6 समानी की यूनियन कौंसिल मनाना सरसाला के वार्ड से उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। एक ऐसा उभरता सितारा जिनका सियासत में ख़ानदान में कोई भी नहीं था, लेकिन सियासत में आए ड्यू टू इमरान खान, उनकी पॉलिसीज़, उनका मंशूर को देखते हुए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने। आपने मनाना से इलेक्शन कंटेस्ट किया, कंटेस्ट करने के बाद लूज़ कर गए, लेकिन लूज़ करने के साथ जो वादे जो मुआहदे उन्होंने अपनी आवाम के साथ किए थे, एक ऐसा नौजवान जिसने सच करके दिखा दिए अपने इलाके के लोगों को। जो भी उनके साथ मुतालबात थे, जो भी कमिटमेंट थी, वो कमिटमेंट लूज़ करने के बाद भी करके दिखा दी और साबित कर दिया कि इंसान का हौसला जो है वो पस्त नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें पार्टी की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनकी वाबस्तगी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सबसे ज़्यादा उनकी इंस्पिरेशन इमरान खान साहब के साथ है। और ये बात आज से 7 साल पहले की है, जब वो UK में थे, तो वहाँ 7 साल तक मुसलसल इमरान खान साहब को वो फंडिंग भी करते रहे इसी सिलसिले में कि उनकी एक डिवोशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थी। मेरी मुराद चौधरी आसिम जुल्फ़कार साहब हैं, जो एक ऐसे सियासत में एक नया उभरता चेहरा है, लेकिन सियासत के साथ साथ उनके अंदर सबसे ज़्यादा बात ह्यूमैनिटी के है। तो आइए उनसे पूछते हैं कि किस तरह से उनके अंदर ये जोश जज्बा पैदा हुआ कि सियासत में भी हिस्सा लें, सियासत के साथ साथ जो कमिटमेंट उन्होंने अपने वार्ड के लोगों से की थी उसमें भी वो पूरा उतरें। और तमाम, और पता भी हो कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो मुखालफिन थे, इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस उन्हीं के अंदर से जो विन किए हुए उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, और एक लूज़ किए हुए इंसान ने तमाम जो काम हैं, ये अपने इलाके के जो चंद काम हैं वो कर कर दिखा दिए। MD हैं जुल्फ़कार ट्रेडर्स के, एक बहुत अच्छा बिज़नेस है, बिज़नेस में एक उनका अपना एक नाम है, और बहुत कम सिन एज में उन्होंने बिज़नेस को भी इस्टेब्लिश किया। आइए आपकी मुलाकात हम चौधरी आसिम जुल्फ़कार साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके साथ ये है कि सियासत आपके लिए नई थी, एक नई चीज़, एक नया तजर्बा, नया एक्सपीरियंस। किस तरह आप सियासत में आए, कैसे दिलचस्पी पैदा हुई? सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने हाउस में, बल्कि आपकी पूरी टीम GM न्यूज़ का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे लिए वक्त निकाला। जी जी, थैंक यू। उसके बाद आपका सवाल कि सियासत में कैसे आए। सियासत में बेसिकली मैं शुरू से ही जब तालिब इल्म था तब भी अलकाबुल का सियासत से लिंक था मेरा, न्यूज़पेपर पढ़ना। उसके बाद मैं UK शिफ्ट हो गया, वहाँ पे तालीम के सिलसिले में मैं वहाँ पे गया। तो उससे पहले 2008 में मुझे इमरान खान साहब के साथ अट्रैक्शन हो गई, PTI के साथ हो गई। उसके बाद 10 में जाके पार्टी भी एक बड़ी पार्टी बन के उभरी, तो इमरान खान को फॉलो करते करते मुझे सियासत का शौक़ पड़ गया। सियासत बेसिकली खिदमत का नाम है, तो खिदमत का जज्बा मेरे दिल में मेरे वालिदैन ने, मेरी फैमिली ने मेरे अंदर डाला। आज चूँकि शब बरात का दिन है, तो इस वाले से मैं दुआ गो हूँ अपने वालिद मरहूम के लिए कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नत फ़िरदौस में अल्लाह मक़द्दर फरमाए। उनकी परवरिश की वजह से आज मैं सब कुछ हूँ। तो इसी जज्बे को लेकर मैं सियासत में आया। अब तकरीबन 30 साल बाद हमें मौका मिला कि हम अपने इंतखाबी अमल में हिस्सा लें, इलेक्शन में हिस्सा लें। उस इंतखाबी अमल में हिस्सा लेते हुए मैंने अपने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। वार्ड के इलेक्शन से मैंने वार्ड नंबर 6 मनाना से इलेक्शन लड़ा, जो कि अनफॉर्चुनेटली मैं लूज़ कर गया। वार्ड नंबर 6 का आपने जिक्र किया, तो आप उम्मीदवार थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपकी डिवोशन थी ड्यू टू इमरान खान। अली शान सोनी साहब आपके हल्के के मिनिस्टर भी हैं, टिकट क्यों नहीं दिया गया आपको? ये क्वेश्चन ज़रा अगर इसका जवाब दूँ तो शायद जो मेरे मुखालफिन हैं उनके अगेंस्ट जाए, लेकिन एक बात है कि मेरा एफिलिएशन चौधरी अली शान सोनी साहब के साथ भी है। 2006 में मैं वोट नहीं कर सका, लेकिन उस वक्त भी अली शान साहब के लिए जो इंतखाबी मुहिम थी उसमें मैंने हिस्सा लिया। मुझे याद पड़ता है कि हमने पोस्टर बनवाए चंदा इकट्ठा करके, चंद दोस्तों ने, मोहल्ले के लड़के थे। तो अली शान साहब भी हमारे लिए एक लाइक न्यू थे उस वक्त। तब्दीली आई थी हमारे हल्का LS6 में। उससे पहले हमारे वहाँ पे मौजूद थे चौधरी रशीद साहब, वो गुज़श्ता 4 से 5 इलेक्शन जीते। तो अली शान साहब के साथ भी रब्ता था। उसके बाद PTI का निज़ाती कारकुन कह लें, अदना सा कारकुन था,
لیکن یہ ظاہر صابدی تھی، چیئرمین پارلیمانی بورڈ، وزیر حکومت بھی تھے، اس کے بعد ایم ایل اے بھی تھے چودھری علی شان سونی صاحب. جی جی بالکل. تو ٹکٹ کا ان کا فیصلہ تھا. ٹکٹ کے لیے اپلیکینٹ بھی تقریباً ہم 2 بندے تھے اپنے وارڈ سے. ایک جو دوسرے دوست میرے بھائی ہیں وہ انفارچونیٹلی ان کی عمر کم تھی، وہ نائل ہو گئے. تو میں کو امید تھا کہ یہ ٹکٹ مجھے ہی جاری ہوگا. تو بس عین وقت پہ علی شان صاحب نے ٹکٹ ماسٹر درمان صاحب کو دے دیا. تو اس وجہ سے ٹکٹ مجھے نہ مل سکا. صحیح. کیسے جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوا جب آپ نے کمپین کی، لوگوں کے حالات دیکھے؟ کتنا مشکل حالات آپ کے سامنے جو ہیں وہ آئے؟ آج سے پہلے شاید آپ کے ایکسپیرینس میں یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن جب آپ وارڈ میں گئے، کمپین کی، لوگوں سے ملے تو آپ کو پتہ چلا. بالکل ایسا ہی ہے. بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. بعض دفعہ میں سوچتا ہوں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں الیکشن میں حصہ لیا. میں اپنے محلے کے اندر، اپنی یونین کونسل کے اندر اپنے مسائل دیکھے. ان مسائل کو حل کرنے کے لیے میرے پاس جذبہ موجود تھا، لیکن ظاہر ہے چونکہ اب میرے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے. ایک الیکٹڈ بندہ اور ایک ان الیکٹڈ بندے میں کافی فرق ہوتا ہے. اس کے باوجود میں اپنے ڈور ٹو ڈور اپنے وارڈ کے اندر گیا ہوں، اپنے لوگوں سے ملا ہوں، لوگوں کے ساتھ جان پہچان بھی ہوئی ہے، ان کے ساتھ ان کے مسائل سنے. تو مسائل تو بے شمار ہے. تو ہمارے جو محلہ ہے اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ اگر دیکھیں تو راستوں کا مسئلہ ہے. میری نظر میں 3-4 راستے تھے جن پہ بہت سخت ان کو اشد ضرورت تھی راستے کے لیے. اس کے لیے ہم نے ان سے کمٹمنٹ کی، لیکن ظاہر ہے میرا شاید کہنے کہ بیانیہ اتنا مضبوط نہیں تھا، یا میری کمپین میں کہیں کمی کوتاہی تھی کہ لوگوں نے مجھے ووٹ کاسٹ نہیں کیا. لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ میں سیاست کے میدان میں موجود ہوں. جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا، میری فیملی سے ہو سکے گا، انشاءاللہ اس محلے کے اندر انشاءاللہ مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کروں گا. جس طرح سے آپ کے فادر مڈل ایسٹ میں رہے، آپ کے چاچو بھی مڈل ایسٹ میں ہیں، آپ کے بھائی بھی ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، سماجی نقطہ نظر سے کس طرح سے انہوں نے آپ کو اکاموڈیٹ کیا، اور آپ نے جو وعدے کیے تھے وہ آپ نے نہ صرف وعدے کیے بلکہ آپ نے سچ کر دکھایا؟ کس طرح سے یہ عمل آپ کے ذہن میں آیا اور کس طرح سے آپ کی فیملی نے آپ کو اکاموڈیٹ کیا؟ دیکھیں جی، میرا تعلق ایک غیر سیاسی فیملی کے ساتھ تھا. میری فیملی الیکشن کو اتنا اچھا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن یہاں پہ میں خراج تحسین پیش کروں گا. بلکہ میری مطلب پوری الیکشن کمپین یا میرے جو یہ ابھی میں کام کاج کر رہا ہوں، ان کے روح رواں میرے چاچو تھے حاجی امتیاز علی سیف صاحب. ان کے اندر بھی وہ بھی بیسکلی عمران خان صاحب کو فالو کرتے ہیں. اس ایج کے اندر بھی جہاں تک نوجوان عمران خان کو پسند کرتے ہیں، وہاں پہ بڑی ایج والے بھی عمران خان کو پسند کرتے ہیں. انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، میرے بھائیوں نے میرے ساتھ سپورٹ کیا، میری باقی فیملی ساری، میرے تایا جان، چاچو جان، سب نے مجھے سپورٹ کیا. اور اس کے بعد نہ صرف میری کمپین کے اندر حصہ لیا، میرے ساتھ ڈور ٹو ڈور تک گئے، بلکہ جو میں نے وعدے کیے اس میں انہوں نے لبیک کہا. انہوں نے کہا کہ بالکل آسم آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، پوری فیملی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اور مجھے پوری فیملی نے ووٹ بھی کاسٹ کیا، جہاں تک ان سے ہو سکا انہوں نے کردار ادا کیا. آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت جو وہاں کام کیے ہیں، کون کون سے کام ہیں، کون کون سے وعدے تھے جو آپ نے وہاں نبھائے ہیں؟ وعدے سب سے پہلے جب ہم نے کمپین سٹارٹ کی تو سٹارٹ میں ہمیں ایک ہمارا محلہ ہے، وہاں پہ اس محلے کو محلہ سداد کہتے ہیں. وہاں کے تقریباً ووٹ کوئی 30-40 ووٹ ہیں ٹوٹل. ان کی بات چیت جاری تھی ڈسٹرکٹ کونسل کے امیدواروں کے ساتھ بھی. اس سے پہلے جنرل الیکشن میں بھی انہوں نے کافی لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں یہاں پہ راستے کے لیے ہمیں کاز وے کی ضرورت ہے. جب ہماری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کاز وے جو بنا کے دے گا ہم ان کے لیے ووٹ بھی کاسٹ کریں گے. تو جب میں وہاں پہ، میرے ساتھ میرے چاچو بھی تھے، میرے بھائی بھی تھے، میرے ماموں بھی تھے، ہم 4 لوگ ہی وہاں پہ موجود تھے. ان کو میں نے ایک بات کی کہ یہ کاز وے میں بنا کے دوں گا. خدا نخواستہ اگر الیکشن نہ بھی ہوئے اس وقت یہ تقریباً شاید یہ بھی چین گوئیاں تھی کہ الیکشن نہیں ہوگا. جب انہوں نے میں کہا کہ ان کو میں نے یہ کہا کہ الیکشن ہوں یا نہ ہوں، میں جیتوں یا ہاروں، آپ کو یہ کاز وے بنا کے دیں گے. ہم کاز وے کے جا کے وزٹ کیا موقع پہ جا کے. ان لوگوں کے بعد دل پہ لگی، انہوں نے کہا آمین. پھر وہ لوگ چٹان کی طرح میرے ساتھ کھڑے بھی ہوئے. چند لوگ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، انہیں مجھے ووٹ نہیں کاسٹ کیے، ورنہ 80% لوگوں نے مجھے ووٹ بھی کاسٹ کیے. تو الحمدللہ الیکشن جب ختم ہوا ہے، 8 دسمبر کو الیکشن تھا، اس کے تقریباً 10 سے 15 دن بعد ہم نے اس کی اوپننگ کر دی. اس کی افتتاحیہ دعا کی، اس کے لیے کام کاج کیا. اور انشاءاللہ ہم نے جو پلی تعمیر کی ہے، جو کاز وے تیار کی ہے، جو ان سے کمٹمنٹ تھی اس سے بڑھ کے کی ہے. اس وقت ہماری لینتھ کم تھی، اس کے بعد ہم اس کو لینتھ کو بڑا بھی کیا. اور اس کے نیچے جو کاز وے تھے، اسپیل کن کو کہتے ہیں، اس اسپیل بھی ہم نے ایک اضافہ کی ہے. اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے اپنے گاؤں کے لیے، اپنے محلے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی، میری فیملی نے میرا ساتھ دیا. اس پہ اللہ تعالیٰ کے ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سے یہ کام لیا. تو ہم نے ان کو تقریباً 1 ماہ 1.5 ماہ کی قلیل مدت میں وہ کاز وے مکمل کر کے دیا.
ابھی چند دن میں اس گاؤں میں گیا ہوں تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم تقریباً 3-4 لوگوں نے نام لے کے کہ ہم گاڑی لے کے آتے ہیں، تو کافی خوش ہیں لوگ. اللہ تعالیٰ ان کے لیے مزید آسانیاں کرے. جہاں تک ممکن ہو سکا تو میں نے یہ کاز بھی مکمل کیا. اس کے بعد وہاں پہ میں اس سے پہلے بھی الیکشن سے پہلے اپنے قبرستان کے لیے اپنی مسجد ہے، ہمارا مدرسہ کے اندر مسجد ہے، مدرسہ ہے، اس کے لیے کافی کردار ادا کیا. اس کے ساتھ اس کو تعمیر کے اندر اس کے بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں، تقریباً 50 سے بچے وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان کی تقریباً تمام ضروریات ہم پوری کرتے ہیں، محلے والے مکمل. میں ذاتی طور پہ نہیں، لیکن ہم لوگ چند لوگ دوست مل کے ان کو رن کرتے ہیں. اس کے بعد قبرستان کے والے سے جہاں تک ممکن ہو میں اپنا کردار ادا کرتا ہوں، ابھی بھی کردار ادا کر رہا ہوں. اور میری خواہش ہے میرے گاؤں کے نوجوان بھی بڑے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ویل سیٹلڈ لوگ ہیں ہمارے گاؤں کے لوگ. انشاءاللہ اس کو ہم مثالی قبرستان بھی بنائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اس کے علاوہ وہاں پہ راستے کے 2-3 ایشو ہیں، اس کے لیے میں پوری امید ہوں کہ وہ راستہ کلیئر ہو. راستہ جن لوگوں کی زمین ہے انشاءاللہ وہ زمین اگر عطیہ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم ان کو کچا ٹریک جہاں تک ممکن ہو سکا مشین لگا کے ہم ان کو بنا کے دیں گے وہاں پہ. اس کے علاوہ بجلی کے مسائل ہیں، لائک پول کے مسائل ہیں، ٹرانسفارمر کے مسائل ہیں، ان کے لیے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں. انشاءاللہ ان میں بھی انشاءاللہ امید ہے کہ بہتری آئے گی. مسجد کا جس طرح سے آپ نے ذکر کیا، ہماری انفارمیشن کے مطابق مسجد حیدر کرار جو ہے اس میں آپ نے ایک جو ہے آئی تھنک شاید کارپیٹ جو ہیں وہ مہیا کیے ہیں، اس میں آپ کا کیا رول تھا اور فیملی کا کتنا رول تھا اور اہل علاقہ کا کتنا تعاون آپ کے ساتھ شامل ہے؟ جس مسجد کا آپ ذکر کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، یہ مسجد ابھی تعمیر ہو رہی ہے. جی. یہ ابھی کل پرسوں اس کا جو ہے بنیاد رکھی گئی ہے. اس کے لیے میں نے اپنی طرف سے اپنی فیملی کی طرف سے فی الحال ان کو 10 من سریہ عطیہ کی ہے اور انشاءاللہ ان سے کہا کہ ہم آپ کی مکمل معاونت کریں گے جب تک یہ مکمل ہوتی. تو اس مسجد کے لیے ابھی ہم نے 10 من سریہ کی ڈونیشن کی ہے. اس سے پہلے جو مسجد ہمارے گاؤں میں، یہ گاؤں سے باہر مسجد ہے، دوسری وارڈ میں مسجد آتی ہے. وہ مسجد اور مدرسہ کافی وسیع پیمانے پہ وہ قائم و دائم ہے. عرصہ کافی پچھلے 40-50 سال سے وہاں پہ بچے تعلیم یتیم بچے، غریب غربا بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. آج ہمارے مدرسے کے پڑھے ہوئے بچے مختلف کورسز پر لگے ہوئے. ہمارے ایک حافظ صاحب ہیں، نام میرے ذہن سے نکل گیا، اس وقت قاضی صاحب ہیں ضلع کوٹلی میں. تو اس مسجد کے لیے ہم وقت خدمت کے لیے حاضر رہتے ہیں. یہ جذبہ آپ کے خاندان میں کس میں آپ سے پہلے تھا؟ آپ کے چاچو میں، آپ کے فادر میں، آپ کی مدر میں، یا فیملی کے کسی اور بندے کے اندر یہ جذبہ تھا؟ کس سے آپ نے انسپریشن لی؟ آپ کی افیلیشن کس شخصیت کے ساتھ تھی؟ یہ جذبہ الحمدللہ میری ساری فیملی کے اندر ہے. میرے تایا جان وہ بھی اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. کسی بچے کی شادی ہو، وہاں پہ چیز وغیرہ کے لیے، کسی نے مکان بنانا ہو اس کو، کسی کو بیرون ملک لے کے جانا ہو اس کے لیے مدد کرتے ہیں. میرے چاچو، میرے والد مرحوم بھی کافی جذبہ رکھتے تھے. وہ بھی ہمیشہ چاہتے تھے کہ بیٹا اور کسی کی مدد کرنی ہے. میرے چاچو بھی کرتے ہیں، میری والدہ بھی الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ دینے والی ہیں. تو ان سب کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہ توفیق تھی، وہ جذبہ میرے اندر بھی آیا. میرے بھائیوں میں بھی میں کنورٹ کر رہا ہوں، میرے بھائی بھی میرے ساتھ ہم وقت اس بات پہ خوش ہوتے ہیں. تو ہماری پوری فیملی الحمدللہ اس بات کو اپریشیٹ کرتی ہے کہ بندے کی ہیلپ کرنی چاہیے جہاں تک ممکن ہو سکے. بالکل صحیح. سیاست میں آپ کو چونکہ جس کا طرح ایک ایگزامپل ہے کہ ہار جانے والے کا نام ہیرا ہے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ فیڈ اپ ہوئے ہیں یا مطلب سمجھتے ہیں کہ دوبارہ سے آپ کو اور ایک ولولہ جو آپ کے اندر پیدا ہوا ہے کہ سیاست میں دوبارہ سے آپ انٹری کریں گے، دوبارہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے؟ کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ دیکھیں، میرے قائد عمران خان صاحب کی ایک سینگ ہے کہ ہارتا وہ جو ہار مان لیتا ہے. جی. تو میں تو الیکشن میں ہارا تو نہیں ہوں، نہ میں فیڈ اپ ہوں، بلکہ میرا جذبہ اس سے بڑھ گیا کہ مجھے واقعی میرے جیسے نوجوانوں کو، بلکہ آپ کے ویوز کے لیے میں نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، الیکشن میں حصہ لیں، فلاحی کاموں میں حصہ لیں. یہ کوئی ظاہر سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ کام اتنا اچھا نہیں ہے. گو کہ ہمارے معاشرے میں سیاست کچھ لوگ بری طریقے سے بھی کرتے ہیں لیکن اچھے طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے. اپنے وعدوں پہ قائم رہنے والا شخص بھی سیاست میں اگر آئے گا تو وہ دوسروں کے لیے بھی مثال بنے گا. تو میں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سیاست میں آیا. تو اس جذبے کو لے کے آگے بھی میں سیاست کے میدان میں موجود رہوں گا، میری فیملی موجود رہے گی. تو انشاءاللہ مضبوط ہو کے انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلا الیکشن پہ میں ون کروں گا. آپ یو کے سے واپس کس طرح آئے اور کس طرح سے آپ نے ایک بزنس جو ہے وہ رن اپ کیا اور ایک ذوالفقار ٹریڈرز کے نام سے آپ نے بزنس رجسٹرڈ کیا؟ کیسے آپ میں بزنس کے حوالے سے آپ کس طرح کامیاب بزنس مین بنے؟ یہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ نصیب کی بات ہوتی ہے. کیونکہ بھی الحمدللہ میں کہہ لیں کہ سیٹل تھا، اچھی انکم تھی میری وہاں پہ. میرے والد صاحب کا اس دنیا سے جانا، میرا موجب بنا، میری والدہ اس بات پہ
کہہ لیں کہ وہ پریشان تھے کہ میرا بیٹا بھی شاید واپس نہ آئے. تو چھوٹے بھائی تھے اس لیے میں واپس آ گیا. تو الحمدللہ واپس آ کے میں نے آ کے اپنے گاؤں میں اپنے شہر میں سمانی میں, ہمارے ملک کا شہر ہے یہاں پہ چوکی اور سمانی. چوکی چونکہ تجارتی لحاظ سے بڑا شہر ہے لیکن میں نے پریفر کیا اپنے شہر سمانی کو. وہاں پہ ایک اچھا ٹائل کا ڈسپلے لگایا, وہاں پہ سینٹری اچھے طریقے سے لائی, وہاں پہ اچھا ایک ماحول دینے کی کوشش کی. تو الحمدللہ وہاں سے میری بیس بنی. تو الحمدللہ اب میرا ایک سیٹ اپ بمبر کے اندر بھی موجود ہے, ایک سمانی کے اندر بھی موجود ہے. میرے ساتھ ہی 10 سے 15 لوگ جوڑے بھی ہوئے ہیں, میری شاپ پہ بھی ورکر رکھے ہوئے ہیں. اس طرح میں بتاتا چلوں کہ ہمارے سمانی کے اندر پہلے ایک رواج تھا کہ کوئی بندہ بھی اپنی دکان پہ کسی کو جاب نہیں مہیا کرتا تھا, یہ نہ ہو کہ کوئی اور کما لے. تو ہم چونکہ 2 سے 4 بھائی بھی موجود ہوتے تب بھی ہمارے پاس ایک نہ ایک بندہ کام کر رہا ہوتا تھا. تو اس وجہ سے میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہمارے گاؤں ہمارے شہر کے اندر بزنس کے اندر کی بھی ترقی ہے. تو الحمدللہ میرا بزنس اس طرح سے پاکستان کی معیشت کو ڈفرینٹ چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں, اور بزنس جو ہیں کافی لوگوں کے اتنے, آپ تو ماشاءاللہ پھر بھی متحرک ہیں سیاست میں, سماجت میں, بزنس میں بھی. تو آپ کے پاس کون کون سی چیزیں اویلیبل ہیں اور اس کا کیا ریٹ ہے اور کیا پروسیس ہے؟ کیا لوگ یہاں سے پرچیز کرتے ہیں یا پاکستان جاتے ہیں چیزیں خریدنے کے لیے؟ دیکھیں جی, پہلے تو بزنس کے حوالے سے ایک بات میرے لیے خوشی کی باعث ہے کہ یہ بزنس میں نے اپنے والد صاحب کے نام سے شروع کیا. اور جب میں نے شاپ کا نام ڈیسائیڈ کرنا تھا اس کے ساتھ ہم نے ٹریڈرز کا لفظ یوز کیا. ذوالفقار ٹریڈرز کے نام سے یہ میرا بزنس ہے. اس کے اندر میرے پاس ٹائل ہے, سینٹری ہے, پینٹ اور ہارڈ ویئر. اس میں زیادہ کم بتاتا چلوں کہ میں نے کوشش کی ہے کہ اس منی کے اندر بیٹھ کر میں جہاں تک ممکن ہو سکے لوگوں کو ریلیف مہیا کروں. اس ریلیف مہیا کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ جو ریٹ آج ٹائل کا میں دے رہا ہوں اس سے 50 روپے زیادہ ٹائل کا ریٹ گجرانوالہ میں ہے. تو الحمدللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ڈائریکٹ فیکٹریوں سے مال اٹھا رہا ہوں. جہاں تک گجرانوالہ کا تعلق ہے وہاں سے بھی ڈائریکٹ ڈسٹریبیوٹر لے کے مختلف کمپنیوں کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں. تو لوگوں کو یہاں پہ ریزنیبل پرائس, جو لوگ گجرانوالہ جاتے ہیں, گجرانوالہ جا کے مال لے کے آتے ہیں, ان کو یہاں پہ ہم ان سے مناسب, ان سے اعلیٰ کوالٹی. میں کبھی بھی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتا, چاہے وہ فیکٹری آنر ہو چاہے وہ پلمبر ہو. ہم ہمیشہ ان کو ایک بات سمجھاتے ہیں کہ کوالٹی ہی جو ہے نا وہ سب سے بہتر ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو مناسب سے مناسب چیز پہ یہاں پہ چیز مہیا کریں. وہ ٹائل ہو, وہ ٹائل ہر طرح کی ہمارے پاس موجود ہے. فلور کی ٹائل ہو, واش روم کی ٹائل ہو, وال کی ٹائل ہو. اس کے علاوہ لوگ مسجدوں کے لیے ٹائل ہم سے لیتے ہیں. وہ مسجد کے لیے ہمیشہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بالکل مائنر سا ہم مارجن رکھیں. اور بعض جگہ پہ الحمدللہ ہم مسجد کے لیے پرافٹ نہیں رکھتے. قبرستان پہ ہم سے کوئی چیز لینے ہیں اس پہ بھی بالکل ہی فری آف کاسٹ دے دیتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی کوشش کی کہ ہمارے گاؤں کے لوگوں کو, ہمارے شہر کے لوگوں کو یہاں پہ اسمانی کے اندر, ویلی اسمانی کے اندر لوگوں کو بھی ایک میں نے معیار مہیا کیا. اس سے پہلے یہاں پہ ایک آدھ لوگ جو تھے وہ کر رہے تھے بزنس ٹائل کا, لیکن وہ بھی ٹائلیں گوداموں میں رکھے, کسی نے ڈسپلے نہیں لگایا. اب مجھے دیکھتے ہوئے الحمدللہ یہاں پہ سمانی میں شاید 3 سے 4 دکانیں, سمانی چوکی دونوں کو ملا کے, تو ٹائل کا ڈسپلے لگایا ہوا ہے. رنگ کی اچھی سے اچھی کمپنی میرے پاس, ملٹی نیشنل کمپنیاں یا نیشنل کمپنیاں کہہ لیں, وہ میرے پاس موجود ہیں. ان پہ ہم کافی اچھی کوالٹی ان کو مہیا کرتے ہیں. اس کے بعد سینٹری کے اندر ہر طرح کی چیز موجود ہے. ہارڈ ویئر چونکہ لوگوں کی گھر کی ضرورت ہے, جہاں پہ لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ چیز عثمانی شہر سے نہیں میری, جو کسی نے میری, ہم ان کو وہ آرڈر پہ بھی منگا کے دیتے ہیں. تو میں آپ کے ویورز کے لیے آپ کی وساطت سے یہ بھی دعوت دیتا ہوں کہ ایک دفعہ ہمارے پاس آئیں, ہماری دونوں شاپ پہ بمبر بھی آئیں, عثمانی بھی آئیں, وزٹ کریں. انشاءاللہ آپ کو ریلیف بھی ملے گا, آپ کو ریزنیبل پرائس بھی ملے گی, آپ کو کوالٹی بھی ملے گی. اچھا, پانی کا ایک جو ہے بڑا کئی جگہ پہ اویلیبل ہے, کئی جگہ پہ اویلیبل نہیں ہے, اور ٹینکیاں جو ہیں وہ بڑی بڑی بزنس کے اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں, تو کیا اس میں آپ کیا پرائس دے رہے ہیں یا کیا پروسیس ہے اس کا؟ ٹینکیوں کا یہاں پہ کافی مسئلہ ہے, ظاہر ہے پانی کا مسئلہ, لوگ سٹوریج کر لیتے ہیں پانی, لائٹ کا ایشو رہتا ہے. وہاں پہ لائٹ کی لوڈ شیڈنگ کہہ لیں یا بغیر لینی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. تو ٹینکیوں بھی میں اسی طرح ٹینکیاں لاہور سے ایک اچھی کمپنی کے ساتھ, ڈیورا واٹر ٹینک کے ساتھ, پاسا واٹر ٹینک کے ساتھ کام کر رہا ہوں, جو مجھے یہاں پہ پہنچ دیتے ہیں. تو عثمانی کے اندر جو لوگ کچھ دکاندار ہیں, میں ایسا نہیں کہتا کہ وہ ناجائز پرافٹ لگا رہے ہیں یا زیادہ ریٹ ہے, ان کا بھی حق ہے ظاہر ہے سیل کرنا, لیکن میں الحمدللہ ٹینکیاں ڈائریکٹ منگوا رہا ہوں اور اللہ کوالٹی کی ٹینکیاں. میری ٹینکیاں جو میں یہاں پہ شاپ پہ سیل کر رہا ہوں, میں ان کا وارنٹی کارڈ دیتا ہوں ساتھ, اور وارنٹی کارڈ کے اوپر کمپنی کا نمبر موجود ہے, وہ کمپنی سے رابطہ کریں. پھر اگر ان کی ٹینکی کے اندر فالٹ آتا ہے, اس کو ضرورت نہیں کہ ذوالفقار ٹریڈرز پہ آگے ہمیں کال کریں, یا ان کے جو کوئی ایکسپینسز ہوں گے کہ ٹینکی واپس لے کے آنا, لے کے جانا. تو اعلیٰ کوالٹی کی ٹینکی ہمارے پاس ہر طرح کی موجود ہے. ڈیورا کی 3 سے 4 کوالٹی ہمارے پاس موجود ہے.
ہر رینج میں ہر طرح کی ٹینکی ہمارے پاس موجود ہے. گڈ. آپ آخر میں اپنی وارڈ کے لوگوں کو کس طرح سے ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے کہ جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا, جنہوں نے نہیں دیا ان کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی, میں ہر اس شخص کا شکر گزار ہوں جس نے میرے لیے ووٹ کاسٹ کیا. دیکھیں جو بھی میں نے ووٹ حاصل کیے وہ میرے وارڈ کے لوگوں نے مجھے دیے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب میں الیکشن ہار گیا تھا, الیکشن ہارنے کے دوسرے سے تیسرے دن میں نے دوبارہ سے ایک میٹنگ بلائی تھی, دوبارہ سے لوگوں کو گھر مدعو کیا تھا, ان کا شکریہ ادا کیا تھا. یہ بھی شاید ہی میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کوئی بندہ ہار کے لوگوں کو پھر دوبارہ سے دعوت دے. یہاں پہ تو دیکھا جاتا ہے جیتنے والا بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ فلانے نے مجھے ووٹ نہیں دیا, فلانے نے منافقت نہیں کی ہے. تو میں ووٹ دینے والوں کا بھی شکر گزار ہوں, جس نے ووٹ نہیں دیے ان کا بھی شکر گزار ہوں. دیکھیں جنہوں نے ووٹ نہیں دی انہوں نے بھی میرے لیے سبق دیا کہ مجھے محنت کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ وہ لوگ بھی اگلی دفعہ مجھے ووٹ دیں گے. الیکشن سے 8 کو الیکشن تھا, 9 کو میں لوگوں کے پاس کیا تو مجھے ایک گاؤں کی میری ماں, میری خالہ نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا مجھ سے غلطی ہوئی ہے, مجھے آپ بھی ووٹ دینا چاہیے تھا. تو میں سمجھ گیا اسی دن کہ انشاءاللہ میں ایک دن ضرور کامیاب ہوں گا. تو میرے محلے کے لوگوں کے ساتھ, نوجوانوں کے ساتھ یہ پیغام بھی ہے کہ ایک نوجوان کو جس کے اندر کہہ لیں کہ جذبہ ہو تو اس کو کوشش کریں کہ وہ حکومتی سیٹ اپ میں بھی آئے, حکومت الیکٹڈ ہو کے آئے. الیکٹڈ ہو کے اگر میں کسی آفس میں جاتا ہوں یا کسی ایسے شخص کے پاس, حکومتی نمائندے کے پاس جاتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ ہے, تو وہ ہمارے اس مسئلے کو بہتر انداز میں سنے گا, بہتر انداز میں حل کرنے کی کوشش کرے گا. اب بھی الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے, جیسے آپ نے میرے لیے ٹائم نکالا اسی طرح کافی لوگ مجھے خراج تحسین پیش کر رہے ہیں, ان کا بھی میں شکر گزار ہوں. تو اسی طرح میں جو اس LA6 مانی کے جو نمایاں شخصیات ہیں, سماجی سیاسی شخصیات ہیں, وہ فون پہ, واٹس ایپ پہ, اور جو بیوروکریٹس ہیں ہمارے, مطلب ہر جگہ پہ لوگ ہیں, وہ بھی میرا عزت و احترام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کہہ لیں کہ تخلص میں مجھے وہ ممبر کہہ کے پکارتے ہیں. تو اس والے سے میں جہاں تک سب کا شکر گزار ہوں. گڈ. جی تو ناظرین, یہ تھی چودھری عاصم ذوالفقار صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی. سب سے بڑی بات انہوں نے جو کی عمران خان صاحب کی کہ ہارتا وہ ہے جو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ میں ہار گیا ہوں. تو جب انسان ایکسیپٹ نہیں کرتا, کوشش کرتا رہتا, تو جیت اس کا مقدر ہوتی ہے. اور کچھ لوگ ہار کر بھی جیت جاتے ہیں, جس طرح سے ابھی ہمیں عاصم صاحب بتا رہے ہیں خود کے لوگ ان کو ممبر تخلص کے طور پر کہتے ہیں ڈیو ٹو ہز ورک. آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہار کر بھی اپنے علاقے کو سنوارنے کے لیے جو پیڑا اٹھایا ہے اس کو پورا کر رہے ہیں. وہ مسجد ہو, وہ مدرسہ ہو, وہ کوئی پلی کا کام ہو, کسی کو راستہ دینے کی بات ہو, یا کوئی بھی ہو XYZ, اس کام میں پارٹیسپینٹ کرنا, یہ ایک اچھے باشعور, باکردار اور متحرک کارکن یا رہنما کا ہی کام ہوتا ہے. تو وہ ساری خوبیاں جو ہیں اس وقت عاصم صاحب کے اندر موجود ہیں. کام میں وہ بڑے پرعزم ہیں, اور انسان کو ڈیٹرمائنڈ ہونا چاہیے. ڈیٹرمنیشن اگر پازیٹیو ہو تو آبویسلی منزلیں آسان ہوتی ہیں. انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں. تب تک لے جا چاہتی ہوں. اللہ حافظ.